मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल कुव्वतल मतीन व या रहमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश आबाद और खुशहाल रखे और आपकी तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। अल्लाह उन पे कुन फरमा दे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जब मैं कुन कहता हूँ हो जा तो बस वो हो जाता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। मेरा रब जब किसी चीज़ का इरादा फरमाता है उसे कहता है हो जा, और वो हो जाती है। और अल्लाह करे वो आपके, मेरे और हम सब के, मेरे नबी की सारी उम्मत के कामों पे कुन फरमा दे, ताकि सब लोग खुश हो जाएं, सुखी हो जाएं। और अल्लाह मेरे वतन के हालात भी बेहतरीन कर दे, तमाम मुसलमानों के हालात अच्छे कर दे। अल्लाह तो बहुत 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 बड़ा है। तो आज जो टॉपिक होगा ना वो इससे रिलेटेड है कि लोगों का फिर वही रोना है कि हम बड़े तंग हैं, हमारी रोज़ी बड़ी तंग है। कोई कहता है मेरे पास अपना जो है वो घर नहीं है, घर बिक गया है, शौहर का परेशानी की बात तो है। कोई कहता है बच्चे नहीं हैं, कोई कहता है रोज़गार नहीं है। पता नहीं इतना कुछ मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए बताती हूँ कि लोग 1 घंटे के वीलॉग में 1 लाइन बताते हैं, और मैं जो आधा घंटा बोलती हूँ आधे घंटे में चीज़ें ही बताती रहती हूँ कि ये पढ़ें ये पढ़ें। फिर भी कहाँ गलती है? या तो आपके खुलूस में कमी है, या आपके अल्लाह के भरोसे में कमी है, आप अल्लाह को खुश नहीं कर पा रहे, और या ध्यान दाएं बाएं होता है, या कोई ना कोई चीज़ इस्तग़फ़ार ज़्यादा की ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अल्लाह ताला का ये सिस्टम है कि वो जब किसी काम को चाहता है ना इस वक्त हो, वही बेहतरीन वक्त होता है और तभी वो काम होता है। बस अल्लाह आप लोगों को खुश रखे और आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। आज मैंने फिर अपनी बहुत साल पहले जो मैं पढ़ती थी, अब तो मैं भूल ही पड़ी थी और इतनी इतनी चीज़ें आ गई, वो मुझे याद आया कि एक दफ़ा हमारे एक करीबी रिश्तेदारों में अचानक करोड़ों पतियों से एकदम उनका काम बिल्कुल बंद हो गया, और उनके बड़े मसाइल थे। तो उनके घर एक कोई दर्स करने के लिए आता था, दर्स देने के लिए हफ्ते में 1-2 दफ़ा उनके घर। उसने 2 सबक दिए थे, तो उन्होंने मुझे भी बताए थे, और वो बहुत ही प्यारे सबक थे, और वो अल्लाह के नामों से। मैंने कहा था ना कि जब कोई बस ना चल रहा हो तो अल्लाह के नामों के साथ भी ज़रा उसको ज़्यादा ज़्यादा पुकारें, क्योंकि अल्लाह को पसंद है कि उसके सिफाती नामों के साथ उसको पुकारा जाए। तो मुझे याद आया कि या वहाब या रज़ाक, या वहाब या रज़ाक या फ़त्ताह या बासितु या गनियु या मुगनी, या वहाब या रज़ाक या फ़त्ताह या बासितु या गनियु या मुगनी। ठीक है, या वहाब बहुत देने वाला, इतना कि कोई दे ही ना सके। या वहाब या रज़ाक रिस्क देने वाला, और रिस्क सिर्फ पैसे नहीं है, आपकी औलाद, सेहत, सुकून, घर बार, आपकी रिश्तेदारियाँ, आपका ज़हनी सुकून, आपकी तंदुरुस्ती, आपकी इज़्ज़त, आपका ईमान, आपका अल्लाह की तरफ झुकना, आपका मुसलमान होना, ये सब कुछ रिस्क है। लोगों की नज़र में आपको मुअज़्ज़ज़ बनाना, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा रिस्क है। या वहाब या रज़ाक या फ़त्ताह, खोलने वाला, रहमत के दरवाज़े खोलने वाला,
وہ دعا کرتے ہیں یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک فانک خیر الفاتحین، اے اللہ کھول دے ہمارے لیے دروازے اپنی رحمت کے، بے شک تو بہترین کھولنے والا ہے۔ یہ وہ فتاح یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا باسط، اس کا مطلب بھی ہے رزق کھولنے والا، یا غنی یا مغنی، یا غنی بے پرواہ، یعنی اس کو کسی سے کچھ نہیں لینا، وہ جو بھی کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور وہ تو دیتا ہے، وہ اس کو کوئی پرواہ تھوڑا ہے کسی کی، کوئی اس کی طرف آئے نہ آئے، کوئی اس سے مانگے نہ مانگے، اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اللہ سے تو لوگوں نے مانگنا ہے، اللہ نے لوگوں سے کیا لینا ہے۔ یا مغنی، یا مغنی کا مطلب ہے دولت مند کرنے والا، دولت دینے والا، جو کہ آپ چاہتے ہیں ہمیں بس یہ آئے، روپے آئیں روپے آئیں، ہر وقت ہر کسی کو یہی لالچ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یا تو اب میری قوم لالچی زیادہ ہو گئی ہے کہ کتنا کہ چاہیے ایک بندے کو۔ چلے جی، اگر آپ کو زیادہ زیادہ چاہیے تو اللہ آپ کو زیادہ زیادہ دے، اللہ کو کیا مشکل ہے۔ پھر آپ کاؤنٹر خرید کے لائیں جس میں نوٹ ڈالیں بینکوں کی طرح، وہ گن کے آپ کو بتائے اتنے ہو گئے۔ اللہ تو کر سکتا ہے نا۔ میری تو دعا ہے اللہ دے آپ کو، مجھے تو خوشی ہوگی کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں، تو میں کہوں گی بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اور دے۔ یہ 313 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بھولنا نہیں ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور دوسرا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا اللہ اے اللہ، یا رحمان مالک، یا رحیم، یا رحمان کا مطلب ہے رحم کرنے والا، مالک ہے نا اس لیے تو کرتا ہے، یا رحیم یعنی رحمان سے بھی آگے بڑھ کے ایک درجہ، رحیم یعنی بہت ہی زیادہ اور بندوں سے محبت کرنے والا، خیال کرنے والا، رحم کرنے والا، دینے والا بھر بھر کے پیمانے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، کرم کرنے والا، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود ہم پر اپنا فضل و کرم کرنے والا ہے، یا حی یا قیوم، وہ سدا قائم ہے، سدا سے ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ جب دنیا نہیں تھی وہ تھا، جب دنیا نہیں ہوگی وہ ہوگا، اور یا حی یا قیوم، سدا قائم، سب کو تھامے رکھنے والا، برحمتی کا استغیث، تیری رحمت کی دہائی ہے کہ ہماری پریشانیاں دور کر اور ہماری دعاؤں کو سن، اور ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں عطا فرما۔ حضرت موسیٰ کی دعا تھی نا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، نعمتوں سے بھرا ہوا خوان اتار آسمان سے، اللہ میاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ دن عید ٹھہرے میری قوم کے لیے، اور نشانی تیری طرف سے، اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے، جو چلے گئے ان کے لیے بھی، جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ بھی آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ 313 بار پڑھنا ہے۔ ٹائم کیا، یہ نہیں مجھ سے پوچھنا، جو مرضی ٹائم مقرر کریں، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کب آپ کی توجہ ہوگی کہ جب رو رو کے ان کے مطلب سمجھ کے آپ پڑھیں گے۔ آج جب میں نے، مجھے بہت دیر بعد یہ آپ کے لیے سوچ رہی تھی کیا بتاؤں جو کہ پھر ان کا مسئلہ حل ہو، اور کیا بتاؤں، میں تو بتا کے بھی تھک گئی ہوں، تو مجھے یہ اللہ نے یاد کرائے کہ یہ بتا دو، خدا کی قسم۔ پھر میں نے خود بیٹھ کے پڑھے، اور میں ان کے مطلب سمجھ کے اتنا روئی کہ میری آنکھیں سویل ہیں، اور میں نہیں بتا سکتی کہ میں ناک صاف کر کے برا حال ہو گیا اللہ کے ناموں کا ترجمہ یاد کر کے۔ اتنا بڑا رب اور اتنی خوبیوں کا مالک رب، اور اس رب کے ہم بندے، اور پھر ہم کہیں ہم پریشان ہیں، تو پھر تو ہمیں شرم ہی آنی چاہیے، جس نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، جس نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی کسی رشتے، کسی انسان، کسی دوستی، کسی وہ رشتہ دار ہو، وہ آپ کا نیبر ہو، وہ آپ کی دوستی ہو، وہ آپ کے تعلقات ہوں، آپ کی رشتہ داریاں ہوں، کسی پہ کبھی ایسا بھروسہ نہ کریں۔ انسان موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی کا دوست ہے، پھر اس کا دشمن بن گیا، پھر اس کی جڑ کاٹنے پہ لگ گیا، پھر اس کو جوڑنے پہ لگ گیا، یعنی اس کا اپنا موڈ ہے، ہر انسان کا، ہر انسان کا۔
جتنے بھی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے خود غرض ہے. تو انسان موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے، اس پہ بھروسہ نہ کریں. بس یہ سوچیں کہ اللہ نہ کہیں ہمیں چھوڑ دے. انسان چھوڑ دے گا پھر کیا ہوگا؟ سو وٹ، ہم نے اس سے لے کے کھانا ہے. اللہ نے اس کو اپنا دینا ہے، وہ ہم سے لے کے نہیں کھا رہا، ہم اس سے لے کے نہیں کھا رہے. مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مل رہا تو اللہ اس کو راضی بازی خوش رکھے. یہ نہیں کہ ہم بے شرموں کی طرح اس کو نقصان پہنچانے پہ لگ جائیں. لیکن لوگ یہاں تک جاتے ہیں. یہ جو آپ ڈراموں میں یا مووی میں دیکھتے ہیں یہ اصل میں ہوتا ہے، تبھی بنتا ہے. اور اللہ کا رسی پکڑ لیں، وہ نہ کہیں جاتا ہے، نہ چھٹی کرتا ہے، نہ چھوڑتا ہے. بس اپنے دل میں اس کی لو لگا لیں، اس کے عشق میں رہیں، اس سے مانگیں، اس پہ اتنا بھروسہ رکھیں، اتنا بھروسہ رکھیں کہ جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں کل یہ کروں گی، پرسوں یہ کروں گا، ترسوں یہ کریں گے، جب کہ ہمیں ایک سانس کا پتہ نہیں. تو وہ تو ہمیشہ ہی ہے، اس نے تو کہیں جانا ہی نہیں ہے. پھر اس پہ بھروسہ رکھیں اور اس مالک کل کائنات سے مانگیں دل لگا کے، وہ آپ کو بہت دے گا. جو رزق ہے نا وہ نہ تو درختوں کو لگتا ہے، فروٹ درختوں کی ٹہنیوں سے یا ان کی لکڑی سے، اس کی شاخوں سے نہیں نکلتا. آپ کاٹ کے دیکھ لیں، ساری لکڑی نکلے گی. کاٹ لے پورا درخت، لکڑی ہے. وہ اللہ اس کو لگاتا ہے پھل پھول. اسی طرح اگر آپ مٹی کھود کے دیکھ لیں، آپ کھودتے جائیں مٹی نکلتی جائے گی. آپ کہیں رزق زمین کے اندر دبا ہوا ہے تو پھر بھی نہیں نکلتا. وہ اللہ ہے، وہ زمین سے اتارے، وہ آسمان سے نکالے ہمارے لیے اتارے، یا زمین سے نکال کے دے، یہ اس کی قدرت ہے. صرف وہ دیتا ہے. اس کو پکڑ لیں، اس کو یاد کریں سچے دل سے، بہت دل سے. استغفار کی کثرت کریں. اور آپ چیونٹیوں کے لیے کچھ چاہے آدھی سی مٹھی آٹا ڈالیں، ایسے سوکھا یا تھوڑا سا گیلا کر کے نہیں وہ کھائیں گی، میرا خیال سوکھا ہی کھائیں گی، یا شکر یا چینی، کوئی چیز جو ان کو ملے. کیونکہ مجھے یاد ہے ایک عورت نے حضرت عمر سے کہا، میرے گھر میں اس نے کہا، وہ امیر المومنین، میرے گھر میں کوئی چیونٹی نہیں آتی، کوئی چیونٹی میرے گھر میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا گھر جاؤ، اس کا بندوبست کرتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا میں اس سے کیا ہوگا یہ ہوگا، انہوں نے کہا آپ گھر جائیں، میں بندوبست کرتا ہوں. اور اس کے گھر میں راشن بھجوایا بے شمار، ہر چیز کا. تو چیونٹیاں مکوڑے آنے لگ گئے. وہاں پہ چیونٹیاں اور مکوڑے آتے ہیں جہاں پہ ان کو رزق ملتا ہے. تو چیونٹیوں کو ضرور کچھ ڈالا کریں. درختوں کے، پرانے درختوں کے جو ٹہنیاں ہوتی ہیں ان کے پاس چیونٹیاں ہوتے ہیں، ان کے بل ہوتے ہیں، چاہے اتنا سا ڈالیں. چڑیوں کو ڈالا کریں، پرندوں کو، کوئی بھی پرندے کھائیں. میرا پچھلا لان جو تھا وہ پرندے میرا خیال طوطے ہی آتے تھے، کوئی 150 200 اس وقت. اب شاید طوطے لوگوں نے پکڑ لیے، اب چڑیاں، کوے، شاہ اور وہ کیا ہیں کبوتر اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، لیکن اب طوطے بڑے کم ہوتے ہیں. تو یہ ڈالا کریں، ٹھیک ہے. اور اللہ دیکھیں غیب سے آپ کو وہاں سے رزق دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یہ تو یہ باتیں ہو گئی. اب آپ اللہ کو اس طرح یاد کریں کہ وہ سورہ رحمان کی آخری آیت ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ. شاید یہ میں نے لکھ کے بھی رکھا تھا، میں نے کہا تھا کہیں یہ نہ ہو اس وقت میرے دماغ سے نکلے. تبارک اسم ربی کا ذی الجلالی والاکرام. تبارک اسم ربی کا ذی الجلالی والاکرام. جب میں اس آیت پہ پہنچی میں نے اس کو 100 دفعہ پڑھا، اور میں تقریباً روز اس کو دن میں 1 یا 2 دفعہ سورۃ مزمل جب پڑھتی ہوں نا، 11 دفعہ صبح شام دوپہر اس طرح، تو میں اس کو 100 دفعہ پڑھتی ہوں. تو میں نے جب پڑھا، میں یہاں میرے آنسو روا ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اپنی تعریف کیسے کی ہے. بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، اور بڑا ہی عظمت اور بزرگی والا ہے. اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے تمہارا رب، اور بڑی عظمت اور بزرگی والا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ہے سورہ رحمان کی آخری آیت. اور سورہ مزمل کی جو آخری آیت ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اللہ سے استغفار کرو. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے.
تو میں رب المشرقی والمغربی لا الہ الا هو فاتخذ وکیلا اس کو 41 دفعہ پڑھتی ہوں. پھر میں پڑھتی ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح وہاں رک کے. اور پھر جب یہ ختم ہوتی ہے واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، تو میں روتے ہوئے اس تسبیح کو آنسوؤں کے ساتھ پڑھتی ہوں تاکہ اس کی شان کے مطابق ہو. یہ نہ ہو وہ میرے منہ پہ مارے کہ تیری کیا جرت ہے کہ تو میرا نام اتنی جرت سے لے. تو آپ اس کی کثرت کریں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والا، فضل کرنے والا ہے، بہت ہی عنایتیں کرنے والا ہے. اور دوسرا مجھے یاد آیا، 2 باتیں اور یاد آئی تھیں. ایک کسی نے کہا میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے شوہر کا گھر بک گیا. شوہر کا گھر بک گیا تو آپ کا ہی بک گیا نا، آپ کے بچوں کا بک گیا، آپ کا بک گیا. کوئی بات نہیں، جس رب نے دیا تھا، کوئی ہماری ہی کوتاہیوں سے، غلط فیصلوں سے وہ چیز لے لی، کوئی بات نہیں. ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ہو، آپ کو اس سے اچھا دے دے. تو اس کے لیے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 10 ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور میں نے تمہیں زمین پر گھر دیے، کھیتیاں دی، کام دیے، لیکن تم کتنا شکر ادا کرتے ہو. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے معاش بنائی، کمانے کھانے کا ذریعہ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. مگر تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو. یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی، تو برا نہ منانا. ہم ہی ناشکرے ہیں، ورنہ اگر ہم ہر نوالے کے ساتھ الحمدللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، شکر الحمدللہ پڑھیں، ماشاء اللہ، تو شاید ہماری تکلیفیں ہی دور ہو جائیں. اور ایک نے کہا ہے میرے اوپر جن ہے. او یار، جن کچھ نہیں آتے، یہ وہم ہے. کسی نے کہہ دیا تمہاری بہو نے جادو کر دیا، تمہاری ساس نے کر دیا، دیورانی نے کر دیا، جٹھانی نے کر دیا، نند نے کر دیا. یہ کیوں نہیں آپ کہتے میری ماں نے کر دیا، بہن نے کر دیا؟ یہ رشتے سارے خوبصورت رشتے ہیں، ان کو پیار سے نبھانا سیکھے. کوئی جادو نہیں کسی پہ کرتا. آیت الکرسی پڑھیں، جادو کیسے ہوگا؟ آپ آمن الرسول سے لے کے آخر تک سورہ بقرہ کی آیتیں جو ہیں 3 یہ پڑھیں، صبح شام 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، دن میں 40-50 دفعہ. جن کہاں آئیں گے؟ آ ہی نہیں سکتے، آپ کے گھر میں گھس ہی نہیں سکتی، میں کیسے مانوں؟ اور سورہ قلم کی آخری آیت وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے کہا یہ ظالم کافر چاہتے ہیں تمہیں گرا دیں، تمہیں رہنے ہی نہ دیں زندہ. وہ نظر لگانے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہوتے تھے کہ تم دیکھتے ہو تو گھوڑا گر کے مر گیا، اونٹ مر گیا، محمد کو آ کے دیکھو تو یہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، یہ گرے. تو اللہ نے کہا یہ چاہتے ہیں، مگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ کیا کریں گے؟ وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. عالمین کا ذکر کرو بس، سب سے اونچا. یہ 7 بار صبح، 7 بار شام کو. سورہ قلم کی آخری 2 آیات پڑھیں. جن کیسے آتے ہیں؟ میں جن کچھ نہیں آئیں گے. اور آخری معوذتین جو صورتیں ہیں نا، آخری 2 وہ 11 دفعہ صبح، دونوں کو 11 شام کو 11 دفعہ چلتے پھرتے پڑھیں. اور اپنے گھر میں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کہتے پھر تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. تو آپ کے گھر میں بس سلامتی ہی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. اور جس کے بچے نہیں ہے کوئی بات نہیں، بچے بہت ہو جائیں گے، ڈھیر لگ جائیں گے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. یا مبدیو پڑھیں، 2 صلاۃ حاجت کے نفل پڑھیں، رو کے دعا مانگے سجدے میں. اس کے بعد منت مانگ لیں کہ اللہ میاں میں 1.25 لاکھ دفعہ تیرا نام پڑھوں گی، یا مبدیو، اے پہلی بار پیدا کرنے والے. تو آپ کو 1 مہینے میں نہیں تو 2 میں نہیں تو 3 میں آپ کو خوشخبری مل جائے گی. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ نہ ملے. میں نے جتنوں کو دی ہے الحمدللہ، اور اللہ نے ان کو دیے بھی بیٹے، بڑے خوبصورت چمکدار بیٹے. پتہ چلتا ہے کہ یہ مبدیوں سے ملے ہوئے، یا مبدیوں سے پڑھنے سے، خاص عمل سے. ایک نے بیچ میں انگلینڈ چلی گئی اور پڑھنا چھوڑ دیا، اور وہاں جا کے اس کا ابارٹ ہو گیا. روتے ہوئے مجھے فون کیا کہ وہ تو میرا تو کام ہو گیا تھا تو میں نے چھوڑ دیا. تو میں نے کہا تو نے اللہ کو کیا سمجھا؟ اللہ کو تیرے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک آپ نے اللہ سے ایک وعدہ کیا، گرا باندھی میں یہ کروں گی، آپ کیسے وہاں سے مکر گئے؟
تو جب مکر گئی تو پھر استغفر اللہ، پھر اللہ نے بھی کہا چل چھٹی کر۔ اب میں نے کہا بہت زیادہ استغفار کرو، اب 40 دن تو کچھ کر ہی نہیں سکتی ہو، جب پاک ہو جاؤ گی تو پھر استغفار کرو، اللہ سے معافی تلافی کرو، کوئی صدقہ خیرات دوبارہ پڑھنا شروع کرو۔ تو پھر 2-3 مہینے بعد اس کا آیا الحمدللہ میرے، اب اس کے 3 بچے ہیں۔ اللہ بہت بچے دے گا، آپ پڑھیں، اور جب وہ کسی کو خوشخبری مل جائے تو پھر وہ یا مبدی ہو یا باری ہو پڑھے، اور پھر جب اس کی شکل بنانے کا ٹائم آنے والا ہو تو یا مبدی ہو یا باری ہو یا مصور ہو پڑھے، اسی 1.25 لاکھ کے اندر اندر بچے بہت ہوں گے۔ اللہ نیک ہوں، لمبی زندگی والے ہوں، نصیب والے ہوں، سیدھے رستے چلنے والے ہوں، ماں باپ کے فرما بردار ہوں، اور ماں باپ بھی اپنی اولاد کی قدر محبت کرنے والے، اوئے توئے موئے یہ کرنے والے نہ ہوں۔ ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کے بلائیں تاکہ وہ آپ کو آپ کہے۔ یہ غلطیاں ماں باپ کی بھی ہوتی ہیں، بہت ساری ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہماری غلطی ہے، اپنے بچوں کو پیار کریں، ٹائم دیں، توجہ دیں، ان کی خواہشات کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ سارا وقت ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے، ڈراموں پہ لگے ہوئے ہیں، مووی پہ لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ ان کو اچھی باتیں بتائیں، دین کی باتیں، نبی کی باتیں کہانیوں کی شکل میں بتائیں، ایک اچھے گیٹ اپ کے ساتھ ان کو جوان کریں، اور ہر وقت ان پہ پڑھ کے پھونکے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تیری عبادت کے دے، تجھی سے مدد مانگتے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، میری اولاد کو سیدھا راستہ دکھا۔ اور سلام پھیرنے سے پہلے وہ دعا پڑھا کریں، ربی اوزینی، وہ جو دعا ہے نا، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ میری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنانا، میں تیرے مسلمان بندوں میں سے، میں ان کا بھی شکر چیزوں کرتا ہوں جو مجھے دی، اور میں ان کا بھی شکر کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو میرے والدین کو دی، وہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو والدین کو اللہ نے نعمتیں دی، اس پہ بھی اس کی اولاد کا کام ہے کہ شکر کرے۔ اگر وہ نہ دیتا تو پھر اولاد کو بنے بنائے گھر اور جائیدادیں اور چیزیں اور ملی بنی ہوئی نہ ملتی کہ موج کرتے ساری میں بیٹھ کے بچے اور بچوں کے بچے اور ان کے بچے، تو ان پہ بھی ان کو شکر کرنا بنتا ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے آج کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ آپ کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔